बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, होपफुल यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हियर इज़ योर टीचर मिसेस अमरीन कामरान विद लेक्चर नंबर 8। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अभी अभी हमने जश्न आज़ादी मनाया, 14 अगस्त हमारा गुज़रा है। होपफुल कि आप लोगों ने भी खूब इंजॉय किया होगा इस छुट्टी को भी और इस दिन को भी। बच्चों, पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि पाकिस्तान ने हमें इज़्ज़त दी। ठीक है, पाकिस्तान इस सब्ज़ रंग के साथ हमारी इज़्ज़त जुड़ी हुई है। सो हम लोगों को चाहिए कि बीइंग अ नेशन हम लोग अपने मुल्क की हर तरह से हिफाजत का बेड़ा उठाएं, हर वो काम करें जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की कर सके और हर बुराई से बचने की कोशिश करें। ये बात जहन में रखें कि जब तक हर इंसान अपने आप से ये वादा नहीं करता कि हमने कोई भी बुरा काम नहीं करना, कोई दूसरा हमें कन्विंस नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता। सो सब ने कोशिश करनी है कि हर बुराई से बचें और हर अच्छाई की तरफ अपना कदम उठाएं, जिससे हमारे मुल्क की इज़्ज़त बने, हमारी इज़्ज़त बने, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त बने। बीइंग अ स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छा पढ़ें, अच्छा काम करें और किसी ऐसे ओहदे पे फाइज हों जहाँ पे बैठ के आप अपने मुल्क की इज़्ज़त में इजाफ़ा कर सकें, अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर गामज़न कर सकें। तो यकीनी तौर पे आपको ये करने में आप लोगों की माँओं की दुआएं, आपके टीचर्स की दुआएं आपका साथ देंगी। और मैं बहुत दिल से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम बच्चों को कामयाबी की उस मंजिल पे ले जाए कि दुनिया रश्क करे। आइए हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। बच्चों, आज हम लोगों ने हमारा हिस्सा नसर है, चैप्टर है हमारा मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, जो कि सजाद हैदर यल्दरम ने लिखा। सबसे पहले हम तदरीसी मकासद देख लेते हैं कि इस सबक को पढ़ने के लिए आखिर ऐसे कौन से मकासद जहन में रखे गए थे कि आपके सिलेबस में इसको शामिल किया गया। सबसे पहले तो ये है कि उर्दू सिनफ़ अदब में अफ़साने से आगाह हो सकें। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये आपका अफ़साना है। मुआशरे में मुख्तलिफ़ अफराद के गलत रवैयों की निशानदही कर सकें, यानी कि हम लोग ये देख सकें कि हम कौन सी ऐसी बातें कर सकते हैं कि हम अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं और मुआशरे को भी। दोस्ती के मस्बत और मनफी पहलुओं को उजागर करना। बच्चों, आपको पता है कि दोस्ती ऐसा रिश्ता है कि जो आपको आसमान पे भी लेके जा सकती है और ज़मीन के अंदर भी पहुंचा सकती है, क्योंकि हम दोस्ती वो रिश्ता है जिसको जहन में रखते हुए हम उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। हत्ता कि कई दफ़ा नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अपने पेरेंट्स को हम गलत कहना शुरू कर देते हैं लेकिन दोस्तों को हम अच्छा कहते हैं। सो कोशिश करनी चाहिए कि दोस्ती अच्छे लोगों से करनी चाहिए। वक्त दौलत है, इसकी कदर कीमत से वाकफियत दिलाना। दोस्तियाँ नो डाउट कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है, लेकिन वक्त की अहमियत को हम नहीं भूल सकते। अगर हम गलत दोस्तों में या अच्छे भी दोस्तों में अगर हम मुसलसल अपना वक्त जो है वो ज़ाया कर रहे हैं और अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, तो डेफ़िनेटली हमारे लिए मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामान पैदा हो सकता है। यल्दरम के ज़बान बयान से मुतारिफ़ करवाना। सजाद हैदर यल्दरम, इनका बताना कि ये इनकी ज़ुबान बयान कैसी थी, हम इस काबिल हो सके कि मश्की सवालात के जवाबात दे सकें और उसके साथ साथ नसर पारे की तशरीह भी कर सकें। सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ देख लेते हैं कि सजाद हैदर यल्दरम कौन थे। सजाद हैदर यल्दरम के आबाओ अजदाद वस्त एशिया से हिंदुस्तान आए थे और आप यूपी के एक कस्बे नेटोर ज़िला बजनौर में पैदा हुए। इनका बचपन बनारस में गुजरा। इब्तदाई तालीम वहीं से इन्होंने हासिल की। अलीगढ़ से बीए किया। ज़ाती शौक़ से तुर्की ज़ुबान सीखी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के तौर पे काम किया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी जगहों पर काम किया, लेकिन ज़िंदगी जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा नहीं थी। सजाद हैदर यल्दरम साहब तर्ज़ अदीब और मुतरज्जिम और शायर भी थे। अफसाना नवीसी और तुर्की ज़ुबान से उर्दू में तराजिम उनकी शोहरत का बाइस बने। ख़यालिस्तान इनके अफसानों का एक मजमूआ है और इनकी इंशा परदाजी में हिस्सो मज़ा भी शामिल हैं। बच्चों, इससे पहले कि हम आगे चलें, हम देखते हैं कि अफसाना और मज़मून ये दो चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो हम जस्ट इसको एक रिव्यू ले लेते हैं कि मज़मून किसको कहते हैं। किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात या तासुरात का नसर में तहरीरी इज़हार मज़मून कहलाता है। जबकि अफसाना क्या है? अफसाना उर्दू अदब की नसरी सिन्फ़ है। ये वो फ़र्ज़ी कहानी है जो मुख्तसर, दिलचस्प और वाक़याती लिहाज से ज़िंदगी के किसी पहलू पर रोशनी डाले।
جو ہمارا چیپٹر ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اس کے تھوڑا ہم مکمل ریڈنگ تو ممکن نہیں ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی اس کے اندر تھا کیا۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایک دن دلی کے چاندنی چوک سے میں گزر رہا تھا، یعنی مصنف گزر رہا تھا، میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار بیان کر رہا تھا۔ 3 منٹ کے وقفے کے بعد جب وہی رٹی ہوئی اسپیچ اس نے دوبارہ دہرائی تو مجھے اندازہ ہوا، اور میں نے تھوڑا سوچا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو یہ بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ جب میں نے تھوڑا غور کیا تو مجھے لگا کہ یہ جو فقیر ہے یہ تو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اب وہ خوش قسمت ترین انسان کیوں کہا گیا اس کو؟ اس لیے کہ جو مصنف ہیں ان کے دوست جو تھے وہ اپنے دوستوں سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ وہ وقت بے وقت آ جانا، شور مچانا، ہنگامہ کرنا، چیزیں ادھر سے ادھر پلٹ دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مصنف کو تنگ کرتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ ان دوستیوں سے بہت زیادہ تنگ آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ ان کے نزدیک جو فقیر تھا وہ بہت کوئی خوش قسمت انسان تھا، کیونکہ اس کے پاس اس کے کوئی دوست نہیں تھا، یعنی کہ وہ دوستوں کی صحبت سے وہ بچا ہوا تھا۔ اب وہ فقیر جو ہے وہ یہ صدائیں لگا رہا تھا کہ میرا یہاں پہ کوئی دوست نہیں ہے اور میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی میری مدد کر دے تاکہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ تو ان ساری چیزوں کا مصنف پہ یہ اثر ہوا کہ وہ اس کو خوش قسمت جاننے لگا۔ جو فقیر تھا وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان بھائیوں میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، اے خدا کے بندوں میری سنو میں غریب الوطن ہوں۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن میں اس قصے کا اثر ہوا اس سے خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن اب مصنف کے دل میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں نے اسے اپنے سے اچھا پایا۔ اب وہ صحیح کام میں جو وہ کر رہا تھا وہ کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ وہ دوستوں سے بچا ہوا تھا، لیکن غلط کام کیا تھا کہ اس کو مفت خوری کی عادت پڑ گئی تھی، نیز اس نے ظاہری بات ہے ایجوکیشن حاصل نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے یہ حالات تھے کہ اس کو مانگنا پڑا، اس کو کوئی جاب وغیرہ نہیں مل سکی۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جو سب سے بھاری بات تھی وہ یہی تھی کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اور یہی بات جو ہے وہ مصنف کے بقول اس کو مبارکباد دینی چاہیے۔ اب وہ اپنے دل میں مصنف سوچتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے میں اپنی ذات کو دیکھوں تو میں کہوں گا کہ میرے پاس تو ایسے ایسے دوست ہیں کہ میں خود جو ہے یہ سوچ کے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں کیسے دوستوں کو لے کے چل رہا ہوں۔ اب وہ مصنف کیا کہتے ہیں، اس چیز کا خیال کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ چاہے اس سے میرے دل کو کیسا ہی صدمہ ہو، مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں جنہیں میں بڑھڑیا دوست کہتا ہوں، نہایت معقول آدمی ہیں، مگر ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، غرض ان کا آنا بونچھال سے کم نہیں ہوتا۔ جب بھی وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ ان کے آنے کی مجھ دور سے خبر ہو جاتی ہے، میرا پڑھنے لکھنے کا کمرہ چھت پر ہے، وہ شور مچاتے ہوئے اوپر آتے ہیں اور آندھی طوفان کی طرح سے داخل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اتنا تنگ تھا کہ ان کی اونچی آوازوں سے اور چیخنا چلانا اور ادھر ادھر بھاگنا دوڑنا، تو مطلب یہ ان چیزوں سے بہت، اور وہ بیٹھتے بھی نہیں تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ بیٹھتے بھی نہیں تھے، بس آنا ہے، حال حوال پوچھنا ہے اور بھاگم بھاگ واپس خدا حافظ کر کے چلے جانا ہے۔ اب جو مصنف کے دوسرے دوست تھے وہ تھے محمد تحسین۔ اب یہ بال بچوں والے تھے اور ان کو ہر وقت اپنے بیوی اور بچوں کی فکر لگی رہتی تھی۔ کوئی بھی ٹاپک ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، انہوں نے ہر چیز کو جوڑ لینا ہے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے ساتھ، یعنی کہ ایوری ٹائم ان کے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ میرے بیوی بچوں سے زیادہ تکلیف میں پریشانی میں کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کوئی بھی چاہے سیاست کا بھی ٹاپک چل رہا ہونا تو وہ بھی گھما پھرا کے وہ اپنی بیوی بچوں پر لے آتے تھے، تو ان سے بھی وہ بہت زیادہ تنگ تھے۔ اس کے علاوہ ان کے جو تیسرے دوست تھے وہ تھے شاکر خان صاحب، موضع سلیم پور کے رئیس تھے اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے سلیم پور لے گئے۔ اب مصنف کو لکھنے کے دوران بار بار پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ ان کو بار بار اصرار کر کے کھانے کے لیے لے جایا گیا۔ وہاں پر میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت کچھ لکھ ڈالا؟ دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں۔ اب وہ ان باتوں سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے تھے، یعنی کہ مصنف چاہتے تھے کہ سکون، اور وہ اکیلے میں بیٹھ کے اپنا کام کرنا چاہتے تھے جو کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔
تو وہ اس پریشانی میں تھے کہ مطلب بہت زیادہ کہ اب میں کیا کروں، میں ان دوستوں سے بہت زیادہ تنگ ہوں۔ اگر ہم اس کا مین تھیم اس چیپٹر کا پورا دیکھیں تو ہم اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ مصنف بتاتے ہیں کہ دوستی دنیا کا انمول ترین تحفہ ہے۔ دوستی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو باوقار رہیں گے، ورنہ اچھے دوست ہم سے روٹھ جائیں گے۔ ہمیں ہمیشہ دوستوں کی مصروفیات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دوستوں کو بے جا اور بے وقت تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے دوستوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسا کرنے سے دوستی کی گاڑی چلے گی، ورنہ پھر ہمیں بھی مصنف کے بقول یہ کہنا پڑے گا کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ جی، اس کے مشقی سوالات جو ہیں یہ آپ لوگوں نے اپنی لوز شیٹس کے اوپر اس کا کام کرنا ہے۔ ویک 8 کا آپ نے دینا ہے، اس کا نمبر لگانا ہے ویک کا، اور مشقی سوالات جو ہیں وہ سارے آپ لوگوں نے کرنے ہیں، ان کے نوٹس جو ہیں وہ آپ کو بھیج دیے جائیں گے۔ جی، اردو اصناف نثر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اردو اصناف نثر میں کیا کیا چیزیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں ایک ہے مضمون، جیسے کسی بھی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات کا نثر میں تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے ہر قسم کے موضوعات پر بے شمار مضامین لکھے جاتے ہیں۔ مضمون نویسی میں پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر دلائل دے کر بحث کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اہم باتیں ان کو تحریر میں لا کر چلایا جاتا ہے، اور آخر میں مختصراً نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ توازن، مناسب اور نظم و ضبط اس کے اہم تقاضے ہیں۔ ہم اگر اپنے سلیبس کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو 2 مثالیں موجود ہیں مضمون کی، ایک اردو ادب میں عید الفطر، یہ بھی مضمون ہے، اور نظریہ پاکستان، دونوں اصناف نثر میں مضمون ہیں۔ سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں افسانہ۔ افسانہ اردو ادب کی نثری صنف ہے۔ یہ وہ فرضی کہانی ہے جو مختصر، دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی پہلو پر روشنی ڈالے۔ ان کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتے ہیں۔ یہ ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے، یعنی بہت زیادہ لمبا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو مثالیں ہیں، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ یہ افسانہ ہے، اور ملمہ یہ بھی افسانہ ہے۔ تیسرا ہے خاکہ۔ خاکہ کسی بھی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر وہ اس کی سوانح نہ ہو، خاکہ کہلاتا ہے۔ خاکے میں اس شخص کے افکار و کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اردو میں مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، شاہد احمد دہلوی اور محمد طفیل نے خاکے لکھے ہیں۔ مرزا محمد سعید، نامدیو مالی، یہ اردو اصناف نثر میں خاکہ کی مثالیں ہیں۔ بیٹا آپ لوگوں نے جو گھر کا کام جو آپ کو دیا جا رہا ہے، ایک تو آپ نے سبق کے مشقی سوالات کے جو ہے وہ سارے کوشچنس کے آنسر لکھنے ہیں، اور اردو اصناف نثر، مضمون، افسانہ اور خاکہ کی تعریف لکھنی ہے، اور درسی کتاب سے مثالیں بھی دینی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کے گھر کا کام ہے جو آپ نے لوز شیٹس کے اوپر ہفتہ نمبر 8 کا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ہوپ فل کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔